शहर बेंगलुरु में इस्लामी तरीके से एक ऐसा निकाह पेश आया है जिसे देखना बेहद ज़रूरी है। अहले जमात, वकील, गवाह सबकी मौजूदगी में अजीज़ा सीमा कौसर ये सल्लमहा को आपके निकाह में दिया, आपकी ज़ौजियत में दिया कि आपने कबूल किया, या आपने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। बेंगलुरु में सादगी से निकाह करने की खूबसूरत मिसाल पेश आई है। इस्लाम में शादी को सादी करने का हुक्म है, लेकिन आज अमीर हो या गरीब हर कोई अपनी बिसात से ज़्यादा खर्च करने को तरजीह देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सादगी के साथ निकाह करते हैं। महंगी शादियों के रिवाज ने कई गरीब लड़के और लड़कियों को बिन बिहाए ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रखा है। मशहूर अदीब डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी ने अपने फ़र्जंद का निकाह इस्लामी तालीमात के मुताबिक करने का फ़ैसला किया। हाफिज़ कर्नाटकी शिकारीपुर अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, ज़ुबैदा इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं, 100 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं, माली तौर पर काफ़ी मजबूत भी हैं। इसके बावजूद इन्होंने मेडिकल तालीम हासिल कर रहे अपने फ़र्जंद का निकाह बेहद सादगी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक करने का फ़ैसला किया। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। हाफिज़ कर्नाटकी ने बेंगलुरु के खानकाए रहीमी में माहाना मजलिस के दौरान निकाह पढ़ाने का फ़ैसला किया। जुमा मस्जिद सिटी मार्केट के ख़तीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने इस निकाह को पढ़ाया। हाफिज़ कर्नाटकी ने कहा कि निकाह के बाद दोनों दुल्हा और दुल्हन अपनी तालीम जारी रखेंगे। निकाह के बाद रुखसती तालीम मुकम्मल होने के बाद ही होगी। ये निकाह अपने नोयत का अनोखा निकाह था। निकाह रूहानी अंदाज में पेश आया। हम्द नात, हल्का ज़िक्र, फिर निकाह को आसान बनाने के ताल्लुक़ से बयान के साथ ये निकाह पढ़ा गया। मरहूम इदरीस हब्बान रहीमी ने खानकाए रहीमी की बुनियाद रखी थी, जहाँ हर माह मजलिस होती है। इस मजलिस में हल्का ज़िक्र, बयान और तमाम दीनी बयानात होते हैं। इसके बाद यहाँ ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम होता है। इसी ज़ियाफ़त में मेहमानों ने खाना खाया। ऐसे इक़्तिदाम की सराहना होनी चाहिए ताकि माशरे में निकाह को आसान बनाया जा सके, शादी को सादी बनाई जा सके। इस वजह से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस पैगाम को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सलाम टीवी को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहें। शहर के बल्कि रियासत के मशहूर शख्सियत, काफ़ी मालदार शख्सियत और इल्मी एतबार से बच्चों के शायर, 100 से ज़्यादा किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ हाफिज़ कर्नाटकी ने अपने फ़र्जंद का एक ऐसा निकाह पेश किया है जिसे सबके लिए एक मिसाल है। इस वक्त यहाँ हम खानकाए रहीमिया में हैं। यहाँ उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ एक निकाह किया अपने फ़र्जंद का। उनके फ़र्जंद डॉक्टर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ हैं। यहाँ आज इनका निकाह हो रहा है बिल्कुल सादगी के साथ, कोई बहुत शोर शराबा नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पूरे इस्लामी तरीके से। यहाँ उनके समधी साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। हाफिज़ साहब, एक अनोखी मिसाल आपने पेश की है, क्योंकि बेंगलुरु जैसे शहर में करोड़ों का खर्च होता है, कई करोड़ खर्च करते हैं और कई लड़कियाँ बिन बिहाए बैठे हैं क्योंकि इतना खर्च देख के बहुत सारे शादियाँ रुकी हुई हैं। तो ऐसे में एक मिसाल आपने पेश की है। आपने कैसे सोचा कि इस मुहिम को छेड़ा जाए? सोचा क्या भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि कुरान में भी है, हदीस में भी है। अल्लाह के रसूल ने सबसे बाबरकत वो है वो निकाह जिसके अंदर कम से कम खर्च हो। जब हदीस के अंदर मौजूद है, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, क्या नहीं किया? आप देखते हैं ना, अपनी बेटी का निकाह कैसे किया वो देखिए। अब बोलने की ज़रूरत नहीं, नाम खुद से भी किया आपने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मिसाल है हमारे सामने। अब वो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा काम किया नहीं, मैंने कोशिश पहले से भी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसकी बुनियाद जैसी पड़ती है वैसी बुनियाद ऐसी ही चल रही मेरी। अब मेरी बच्चों तक भी यही आई है। हाफिज़ साहब, ये बताएं कि मैंने बुनियाद इसकी ऐसी ही डाली है,
اب بس میں یہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سادگی کو قبول کیا. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں, یہ جو نکاح ہوا ہے اس کا کیا طریقہ رہا ہے, کیسے یہ کیا بدائی کب ہوگی, نکاح جب آپ نے کرنے کا فیصلہ کیا آپ کے فرزند اسے کیسے راضی ہوئے, یہ تمام تفصیلات نہیں تفصیلات دیکھیے مسئلہ نہیں, بچوں سے محبت سے بات کرنا چاہیے, بچوں کو دوست بنانا چاہیے. میں صاف کہتا ہوں, بچہ ہو بچی ہو بیٹی ہو, ہم باہر بہت کچھ کرتے ہیں, گھر میں اندر چلتے ہیں تو بچوں کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. بچوں کو دوست بنائیں, دوست بنائیں گے, بٹھا کے ان کو شفقت محبت سے بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, سمجھائیں گے. بھائی پڑھ رہے ہیں آخری سال ہے, میں نے کہا آخری سال کیا کرو گے, وہ تو پڑھی ختم ہو جانے کے بعد لوگوں کی نگاہیں بھی مرکوز ہوگی, کوئی کچھ سوال کرے گا, ادھر سے ادھر سے کچھ شروع ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ ایک جگہ ہم انتخاب کر لیں کہ فلاں جگہ, ہم نے مشورہ کیا کہ فلاں بچی سے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بچی ہم دونوں تو مل جائیں, اچھا بہتر ہے کہ اچھا ایک میڈیکل سینٹر قائم کر سکتے ہیں, قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. میں نے تعلیم میں کام کیا ہے, تعلیمی میدان میں کام کیا ہے. شکارپور میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحت کے میدان میں بھی کام کریں, صحت بھی ضروری ہے. تو بچوں نے ہاں بھر دی. یہ ان سے پوچھا میں نے, بھائی ایسا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں بھر دی. اب رخصتی تو انشاءاللہ ان کی تھوڑا دیر مطلب بس آنے والا کانوکیشن وغیرہ دیگر آخری سال ہے, ختم ہوگا انشاءاللہ. اکتوبر کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو مدینہ جائیں گے انشاءاللہ, بچے وہیں عمرہ سے لوٹیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب اللہ یہ توفیق دے ہو جائے. لیکن میں کیا کہتا ہوں, اگر گھر سے مشورہ کر کے کام کریں, ہم باہر والوں کی یہ نہ دیکھیں کہ ہم کو کون کیا کہہ رہا ہے, انہوں کیا کہتے ہیں, انہوں کیا کہتے ہیں, فلاں میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں کے لیے اللہ کو ڈریں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, بس میں سمجھتا ہوں اس سے اگر وہ خوش ہو جائیں, میں سمجھتا ہوں زندگی میں برکت آئے گی, زندگی میں سب کچھ ہوگا. آج ہماری دولتیں لوٹ رہی ہیں, میں کہیں ذمہ دار بھی ہوں, دیکھ رہا ہوں کھانے کے 6 دیگ پکتے ہیں, کبھی کبھی 4 دیگ خالی ہوتی ہیں تو 2 دیگ بچ جاتے ہیں. کئی دیکھتا ہوں کہ جانوروں کو کھلایا جاتا ہے, کہیں بانٹ دیا جاتا ہے. بہت غریب لوگوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. آج شادی کی بنیاد پر غریب بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ہر شخص تیار ہو جائے کہ میں کچھ غریب بچوں کے لیے بھی کچھ ہیلپ کروں. میں آج سوچ رہا ہوں کہ میں نے کچھ بچوں کی, میں نے ایک ہی صحیح 2 ہی سے میں نے کچھ بچوں کی نکاح کیا. یہ بھی ایک مثال رہی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے فرزند کے نکاح سے پہلے 5 غریب بچیوں کے نکاح کرایا, وہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک مہم کا ایک حصہ ہے. ہاں بس میرا دل کیا کہتا ہے کہ کبھی کبھی سب نقد بھی ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں کہ وہ 5 بچے جو میں نے زندگی آباد کرنے کی کوشش کی ہے, جامع مسجد چیریٹیبل ٹرسٹ نے میرا ساتھ دیا, میرا تعاون کیا. ماشاءاللہ ایسے ہی کام نہیں ہوتا. میرے مشفق میرے مہربان حضرت مولانا نے ماشاءاللہ جب گفتگو کی تو میں نے ہاں بھر دی. انہوں نے بہت محنت کا کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ایک بچی کا نکاح تشکیل کرنا پتہ نہیں کہاں سے کتنی بڑی محنت ہے. میں وہ چیریٹیبل ٹرسٹ کا تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا کام حضرت ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چل رہا ہے, وہ بہت اچھا کام ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں, آئندہ بھی میں ان کے ساتھ ہوں. یہ بتائیں کہ آپ مشہور شخصیت ہیں, آپ کے 100 سے زیادہ کتابیں ہیں, دنیا بھر میں آپ کو پڑھا جاتا ہے, اردو اکیڈمی کے آپ سابق چیئرمین رہے, اتنے زیادہ آپ کے تعلقات ہیں. کل آپ کو کال آئیں گے کہ آپ نے نکاح میں مدعو نہیں کیا ہے. کتنے نہیں, میں سب کو بھی میں نے کال نہیں بلکہ میں نے لیٹر بنا دیا, سب کو بھیج دیا, سب نے مبارکبادی بھیج دی. میرے پاس 3500 نمبر ہیں, لندن سے بھی آئے, امریکہ سے بھی آئے, میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. سب نے بہت مبارکبادی. سادگی کو سب پسند کرتے ہیں, سب نے کہا بہت اچھا کام, بہت اچھا اقدام. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت نہیں. اللہ کے رسول نے خود رخا نہیں بنایا تو کون رخا بنا سکتا ہے. اور کون کی بہت صاحب بولے وہ زمانے میں نہیں تھا, ٹھیک ہے وہ زمانے میں کیا بھی نہیں تھا بھائی, اب تو شریعت تو باقی تھی وہی شریعت. اللہ حضرت بہت سی مثالیں میں بیان کرنے تو نہیں کھڑا ہوں, اللہ کا شکر ہے کچھ اللہ عمل کی توفیق دیا. تھوڑا سا کام میں پہلے سے کرتا آ رہا ہوں اور کریں گے. ہمارے ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, علماء, حفاظ اور ہمارے اساتذہ, ایک میدان میں ایک کام شروع کرو. دیکھو تمہارا جو بیٹا ہے نا حضرت, آپ کے بیٹے کو لاتے وقت ایسے انداز سے لائیے, بیٹی آسانی سے اڑ جائے گی. آنا انکمنگ اچھا ہے تو آؤٹ گوئنگ بھی صحیح ہو جائے گا. حضرت یہ بھی آتی ہے بولو, شادیوں پر جو بیجا اسراف ہوتا ہے اس کے بجائے جو ہے ماں باپ جو ہے تعلیم پر خرچ کریں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم تو وہی تو بول رہا ہوں. اب میری رائے کیا, وہی رائے پورے کے پورے ایجوکیٹڈ, آج میں تمام بچوں سے کہتا ہوں پورے دنیا میں ہیں, آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اب یہ تو ایجوکیٹڈ فیملی, ان کا بیٹی MBBS ہے. اب بتائیے دیکھیں گے کہ MBBS تک پڑھا کر خرچ کر کے ان لوگوں سے اگر کوئی آدمی جہیز مانگے, میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ایک آپ کے ساتھ بلا کے کھانا, میں کوئی چیز, میں نے کہا کچھ مہینے میں کہا دیکھو بھیک مانگتا ہوں اس بات کی کہ عزت اللہ کے رسول کی سنت. میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی, اب دیکھو اتنا پڑھانے کے بعد ان سے مانگا گیا تو کیا گزرے گی.
اس طرح ہر جگہ ہو رہا ہے. معمولی پڑھ لیتا ہے میں چلو وہاں بھی پیسے. اب میرے کے بہت زیادہ تفصیلات ہیں. جی میں ان سے دولہے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے آپ کے والد صاحب کا جب پرپوزل آیا, ہر کوئی جو ہے مہنگے نکاح کرتے ہیں, ہر کسی شخص کا خواب رہتا ہے کہ سب سے بڑا نکاح اس کا ہو, تو آپ کو جب یہ پرپوزل آیا کیسا لگا؟ نہیں, والد صاحب کا فیصلہ اور یہ سب والد صاحب کا فیصلہ اور ان کے اس پر ہاں کیا بس. جی, تو آپ نے اسے قبول کر لیا. جی تو یہ بالکل انوکھا نکاح آپ کا ہوا ہے, زیادہ لوگ نہیں, آپ کے دوست بھی زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کو اس سے خوشی ہے؟ بہت خوشی ہے. دیکھیے کس طرح سے بچوں کی پرورش اگر آپ کریں گے تو کس طرح سے بچے آپ کی بات مانیں گے. ہمارے ساتھ سمدھی صاحب ہیں جو حافظ کرناٹکی کے سمدھی ہیں, دلہن کے والد ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. صاحب, جب آپ کو حافظ صاحب کا پرپوزل آیا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور کوئی وہ دہیج میں کچھ نہیں لیں گے, اسلامی طریقے سے کرنا ہے, تو کیسا لگا؟ حافظ صاحب دیکھو انہوں ہمارے بیوی کے نگیج کے رشتہ داری انہوں ہماری بیوی کے کیا دور کیا نہیں انہوں ہماری بیوی ان کے ہاتھ کے تلے شاگرد نہیں ہیں انہیں. اور ہماری بیوی کو کیا ہے نا سکھا چلے انہیں علم, آج انہوں کیا ہے نا آج ایک باپ کے داخل ہے. آج ہماری بچی سے ایسا ایک منظر دیکھنے کرنے کا ہمیں خواب بھی نہیں سوچے تھے. ہمیں ایک بچی ایک کیا بولنا کرنے کا نہیں معلوم, ایک ٹائم بچی غمی بھی ہو رہی ہے, ایک ٹائم خوشی بھی ہو رہی ہے. سب کا ہمارا بچی کیا ہے نا آج کا خواب کیا ہے کہ نا پورا کر کو آج ہمارا ایک خاندان میں ایسا نام لگا کو ایسے ایک مجمع میں میری ایک بیٹی کا ایک نکاح ہوا کا, تو ہمیں ماں باپ خوش نہیں چھے. ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ سفر حج میں بھی رہے اور آپ کی سادگی کو میں وہیں دیکھا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ سے بہت سارا کام بھی لیا ہے, اور اردو سے آپ بڑی محبت بھی کرتے ہیں, اور بہت ساری نعتیں ہم بچوں کے لیے آپ نے لکھا ہے. باوجود اس کے کہ بہت سارے اداروں کے آپ روح رواں ہونے کے, آپ نے یہاں خانقاہ میں پہنچ کر پوری سادگی کے ساتھ اپنے بچے کا, جبکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹروں کی خواہش بھی الگ ہوتی ہے, اور بہو بھی اس وقت وہ بھی ڈاکٹر ہے, اور وہ بھی چاہتی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بھی نکاح جیسے اور ہو, لیکن انہوں نے یہاں سادگی کے ساتھ کر کے ایک مثال قائم کی ہے کہ مال اصل چیز نہیں ہے, کہ خلوص اصل چیز ہے, شریعت اصل چیز ہے, میرے نبی کا طریقہ اصل چیز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کو آسان فرمایا اور زنا کو مشکل قرار دیا. تو یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل کر رہے ہیں. ایسے حالات میں آپ نے یہاں بہت بہترین مثال قائم کی ہے. اس پر میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پورے انجمن کے احباب بھی آئے ہیں, اور دوست احباب بھی, رشتہ دار بھی تشریف لائے ہیں, اور اردو سے محبت رکھنے والے وہ احباب بھی آئے ہیں. سب اس نورانی مجلس میں شریک ہو کر دلہا دلہنوں کو دعا سے نوازا ہے. اس پر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس نورانی رشتے کو ہمیشہ باقی رکھیں گے. اور آپ نے مجھے فون کیا کہ مولانا میرے بچے کا نکاح ہونے جا رہا ہے, اور تو ایسی صورت میں میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے کی نکاح کی تقریب ہونے سے پہلے اور میری بہو کی ڈولی اٹھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری وہ غریب بہنیں, میری بیٹیاں, ان کے زندگیوں میں بھی خوشیاں آ جائیں. آپ ذرا انتظام کریں. اللہ کا شکر ہے ابھی جو گزری ہوئی جمعہ میں جامع مسجد میں ہم نے نکاح کا اہتمام کیا, اور ان دلہا دلہن کے حق میں اور حافظ صاحب اور اللہ بخش جو ان کے نئے سمدھی ہیں ان کے حق میں دعا کی گئی. مجلس اپنے وقت پر شروع ہو رہی ہے. یہ دستور بھی ہے, منشور بھی ہے, مستور بھی ہے, مشہور بھی ہے, منظور بھی ہے اور مقدور بھی ہے کہ ہر مجلس کی ابتدا کتاب اللہ کی پاک آیات سے کی جانی چاہیے. میں عزیزم محمد فاروق سلمہ متعلم دارالعلوم محمدیہ سے گزارش کروں گا کہ اپنی تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے. جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے. بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے. جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے. بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے. اے بحر و بر کے مالک دنیا و دی کے والی. اے بحر و بر کے مالک دنیا و دی کے والی. ہر شے میں تیرا جلوہ ہر شے میں تیرا جلوہ جلوہ دکھانے والے. جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے. بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے. یہ اس سے بڑا کیا کمال ہو سکتا ہے کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ عزیزاً آج صاحب کلام حضرت ڈاکٹر صاحب ہی کے حمد پڑھ رہے ہیں. اتفاق یہ ایک اتفاق ہے. ہم سن رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے, پڑھنے والا پڑھ رہا ہے, سب کلام ہے. عزت کی زندگی دے آمین. احساس بندگی دے. عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے. دنیا کی ظلمتوں سے دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے. جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے. بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے. حق پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے معظم سب سے مکرم سب سے معظم سب سے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے دیکھتے رہ گئے دنیا والے. چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے دیکھتے رہ گئے دنیا والے. بات یہ پھیلی
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ वो अपने जब भी उठाए रहमत हक को जोश में लाए। हाथ वो अपने जब भी उठाए रहमत हक को जोश में लाए। उनकी दुआ हर दर्द का मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमन का मस्कन बन गई दुनिया, उनकी नजर से छन गई दुनिया। अमन का मस्कन बन गई दुनिया, उनकी नजर से छन गई दुनिया। थम गया मुल्क और शोर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकती हैं, लेकिन मुसलमानों को निकाह के सिलसिले में गिरां कदर तालीमात से नवाजा गया और बेश कीमत हिदायत अता फरमाई गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलों की 4 सुन्नतें हैं, शर्मो हया का ख्याल, मिसवाक का एहतमाम, इत्र का इस्तेमाल और चौथा निकाह का इल्तिज़ाम। निकाह का मकसद मुआशरे की इस्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल करने से गुरेज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि तजर्रुदाना जिंदगी की मुमानियत का मकसद मुआशरे की इस्लाह है, मगर अफसोस आज निकाह को लेकर इस कदर रसूमात वजूद में आ गई हैं जो खुद एक फितने की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। मुस्लिम माशरे में जहेज, घोड़े, जोड़े, बैंड बाजे और नाचने गाने की नाजायज रस्म एक रिवाज नहीं बल्कि लानत बन गई है, जो गरीब को खुदकुशी, अमीर को तकाबुल व तकब्बुर, ईमान वालों की औलाद को इर्तिदाद के जहन्नम में गिरा रही है। बेशक निकाह में सादगी जरूरी। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीर फरमाया है कि जहेज जो दरअसल तोहफा निकाह है, उसमें 3 बातों का लिहाज जरूरी है। नंबर 1 इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज्यादा एहतमाम न हो। नंबर 2 जरूरत का लिहाज यानी वो अशिया जो जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। नंबर 3 ऐलान व इजहार यानी दिखावा न हो। वालिदैन औलाद के साथ हुस्न सलूक करते हैं जिसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। मजीद ये कि न ये शादी की शराइत है और ना ही ससुरालियों को ये हक पहुँचता है कि वो किसी चीज का मुतालबा करें। जब मज़कूरा उमूर पर अमल होगा तो निकाह में लोग खुद ही सादगी इख्तियार कर लेंगे। निकाह दीनदारी की बुनियाद पर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالداری کی بدولت، نمبر 2 حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 3 خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی بدولت۔ تم لوگ دیندار عورت کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرو، ورنہ خیر و بھلائی سے محروم ہو جاؤ گے۔ نکاح کی سادگی صحابہ سے سیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو دریافت فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے برابر سونے کو مہر ٹھہرا کر نکاح کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ذبح کر کے ہو۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں، جب ان کی وراثت تقسیم کی گئی تو سونے اور چاندی کی سلیں کلہاڑیوں سے کاٹی گئیں، مزدوروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ یہ سب سنت اور نبوی تعلیم کے لحاظ کی برکتیں تھیں جسے آج ہم بھلا چکے ہیں۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذکر کیا جائے گا سب مل کر ذکر کریں اور اپنے دل پر توجہ کریں اور ایسا محسوس کریں کہ جیسا کلمی والا لوہے کے اوپر ہتھوڑا مارتا ہے، اسی طرح ہم اللہ کی آواز اپنے دل پر ماریں تو دل ہمارا جو دل کے اندر گندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں زندوں میں شامل کیا ہے۔ ہم ذکر کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ، کم سے کم اتنی آواز تو ہو کہ ہمارے بازو والے کو ہماری آواز پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا نوشہ جناب ڈاکٹر ابوذر غفاری بن ڈاکٹر حافظ کرناٹکی امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب سنی اللہ جل جلالہ کے مطابق اور پیغمبر برحق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق عالی جناب حیدر علی بن مرحوم عبدالعزیز صاحب کی وکالت سے اور عالی جناب سید عبدالکریم بن مرحوم سید محمود صاحب اور عالی جناب جاوید پاشا بن مرحوم نذیر پاشا صاحب ان دونوں حضرات کی گواہی سے 50 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل نقد کے عوض عالی جناب اللہ بخش صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ ڈاکٹر سیما کوثر یسلمہ کو اے عزیزی نوشہ جناب ڈاکٹر ابوذر غفاری بن ڈاکٹر حافظ کرناٹکی عرف امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب آپ کی نکاح میں دیا اہل جماعت وکیل گواہ سب کی موجودگی میں عزیزہ سیما کوثر یسلمہ کو آپ کے نکاح میں دیا آپ کی زوجیت میں دیا کہ آپ نے قبول کیا بارک اللہ لکما بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر یہ میرے فرزند کا نکاح طے ہوا ہے اور میں خانقاہی میں ذکر کی مجلس کے بعد نکاح کی مجلس منعقد کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سکتے میں آ گیا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو بڑی شخصیت ہے شکاری پور میں تو بڑی مجلس سجاتے اور لوگوں کا ایک بڑا ماشاءاللہ وہاں جمع غفیر ہوتا اور عورتوں کی بھی بڑی دعوت ہوتی اس کے بعد شاید نکاح منعقد ہوگا لیکن اب ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خانقاہ میں نکاح منعقد ہے میں بھی سوچتا رہ گیا واہ واہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا کمال ہی کر دیا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی ایک مثال آپ نے قائم فرمائی ہے میں مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ سفر میں ساتھی پہچانا جاتا ہے سفر میں ساتھی پہچانا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اور میں بالکل پورے سفر میں ایک ہی کمرے میں رہے
اور بالکل چلتے رہے، دیکھتے رہے، ایک دوسرے کو پرکھتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان میں اللہ نے وہ محبت ڈالی ہے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کو تھامے رکھیں گے، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاتھ کو ہم دونوں مل کر یوں جنت میں انشاءاللہ، بلکہ پورے سب مل کر انشاءاللہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جب مدینہ المنورہ میں ہم پہنچے تھے اور جیسے ہی کمرے میں انٹری ہوئی تو دیکھا کہ اسی یعنی دریچے سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ مجھے سرانہ یہاں رکھنے کے لیے اجازت دے دو، میں ادھر نہیں آرام کرنا چاہتا یہاں، تاکہ میں گنبد خضرا بھی دیکھتا رہوں اور ادھر نبی کی شان میں نعت بھی لکھتا رہوں۔ ماشاءاللہ پورے سفر میں مدینے کے آپ نبی کی شان میں اشعار لکھتے رہے، اور وہ جذبہ، وہ ولولہ، واہ کیا جوش ہے کہ الحمدللہ ہمارے استاد حضرت سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا حج میں ہی، بہت جوش کے ساتھ حضرت جاتے تھے، وہی جوش وہ ولولہ لیکن حکمت کے ساتھ اور اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ حج کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، اور بہت مخلص انسان، بہت سادہ انسان، کوئی تکلف نہیں، کوئی مزاج کے اندر وہ میں نے کبھی پایا نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بھی پہنچنا، خوب رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرتے رہنا میں نے آپ کو پایا ہے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ بہت ہی سادگی کے ساتھ یہاں حبیب الامت کی دیار میں آپ نکاح کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور انجمن کے احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور دوست احباب بھی مختصر سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور یہاں اس وقت ایک بہت ہی نورانی مجلس ذکر سے ابھی ہم فارغ ہو کے نکاح کی اس مجلس سے ہم ماشاءاللہ مستفیض ہوئے۔ اللہ کرے کہ اللہ اسی طرح ہمارے بچوں کے نکاحوں کو بھی سادگی کے ساتھ انجام نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کروڑ روپے خرچ کر کے اور وہ کھانا برباد کر کے جاتے ہوئے یوں کہے ارے اتنا ہی کھلایا، کاش اس کے ساتھ توشہ بنا کے دے دیتا اور کچھ ہدیہ بھی دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ کھا کے یہاں خے کر کے جائیں یہ کیا اچھا ہوگا۔ 200-300 آئٹم کھا کے یہ لوگ بولتے ہوئے ہمارے بہت سارے احباب میرے پاس اپنی داستان سناتے رہتے ہیں، لیکن کتنا بھی کھلائیں وہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن سادگی کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ ہم عمل کر کے اپنے بچوں کا نکاح کر لیتے ہیں اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ نکاح آسان ہو جائے گا۔ اور میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ زنا مشکل ہو جائے آنے والے دنوں میں اسی طرح کے نکاح کی سادگی کی مجلس قائم کریں، زنا بھی مشکل ہو جائے۔ مغرب تو یہ چاہتا ہے کہ زنا آسان ہو نکاح مشکل ہو، لیکن میرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ نکاح آسان ہو زنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ جو مجلسیں قائم ہوئی ہیں ان مجلسوں کے ذریعے میرے نبی کی وہ تڑپ، میرے نبی کا وہ سسکنا، وہ بلکنا اور آپ کا وہ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو آپ نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، اس کے ہم یعنی بالکل مثال قائم کرنے والے بن جائیں اور ہمارے بچیوں کے زندگیوں میں اللہ خوب خوشیاں عطا فرمائے۔ ابھی جو جمعہ گزری اسی جمعہ میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا میرے بچے کے نکاح سے پہلے میں 5 غریب بچیوں کی نکاح کے لیے پہلے میں یہ انجام دینا چاہتا ہوں تاکہ میری بچیاں وہ جو غریب ہیں یا بچے جو غریب ہیں ان کی ڈولیاں پہلے اٹھ جائیں اور پھر میرے بچے کی بھی ڈولی اٹھ جائے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کے اس جذبے کو، انہوں نے کہا کہ صرف 5 ہی کیا، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا میں انشاءاللہ انجام دیتا رہوں گا۔ بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، میں نے سفر میں دیکھا ہے وہ جذبہ، وہ شوق، وہ مرد مومن جسے کہا جاتا ہے، وہ مرد مومن کی یہاں تصویر یہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور ہم مل کر، اور یہاں فرزندان بھی بیٹھے ہیں دونوں ہمارے حکیم محمد عثمان ابان صاحب بھی اور اسی طرح ڈاکٹر فاروق صاحب بھی، یہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح اس ادارے کو پوری محبت کے ساتھ
بھائی ہوں تو ایسے بھائی کہ دیکھو ہم ہر جگہ ہم بھی ہیں آگے وہ بھی ہیں آگے، اسی طرح کی مثال آپ نے قائم فرمائی ہے۔ اللہ ان محبتوں کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ اور میں بھولنا نہیں چاہوں گا ہمارے مفتی سبیل صاحب کو، اتنی شاندار آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی، ابھی کہہ رہے تھے کہ تازی نعت میں نے لکھا تھا وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تازی نعت لکھ کر وہ انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ اللہ اکبر۔ میں سلام کرتا ہوں مفتی سبیل صاحب کو، بہت ہی نرالے انداز میں آپ نے اشعار ہمارے سامنے پیش دیے، اور اس سے پہلے ہم بھی بہت اچھی آواز میں انہوں نے پڑھا تھا ہمارے طالب علم نے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان میں اسی طرح سادگی کے ساتھ ہمارے گھروں میں بھی نکاح کی ڈولیاں اٹھیں، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں آباد رہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں یہ میری جانب سے بھی خصوصیت کے ساتھ، اور یہاں تشریف فرما تمام حضرات علماء اور اسی طرح مساجد کی کمیٹیاں اور ہمارے شکاری پور کے انجمن کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے ہمارے ڈاکٹر حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب اور اسی طرح اللہ بخش صاحب، ان دونوں کی خدمت میں بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے، باقی رکھے، ان کی محبتوں میں اللہ پروان چڑھائے۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، حضرت شفیق ملت دامت برکاتہ العالیہ نے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے کرم فرما جنوبی ہند بلکہ ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت، اس لیے کہ نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مصروف شخصیت، آج بہت مصروف ہے وہ، اتنا مصروف آج آپ ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کی محبت کرم فرمائی، لیکن آپ کو میں نے اپنے ساتھ میں جب میں دیکھا تو اسی موقع پر پتہ نہیں کہ دل میں بات آ گئی کہ آپ میرے بچے کا کیا پڑھا، یہ تو بات ہے ناراض، وہیں تو میں نے نیت کر لی تھی۔ آپ سے میں نے بہت سیکھا ہے، انہوں نے میری تعریف بہت کی ہے، لیکن میں نے بہت سیکھا ہے، اور اللہ نے اتنے معلومات بھی دیے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ ضرورت ہے کہ شکارپور انجمن سے گزارش کرتا ہوں پہلی فرصت میں لائے، یہ ہمارے کرناٹک کے ایک کھائی بہت بڑے کھائی ہیں، اور اللہ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت سی علمی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، اللہ نے کام ان سے لیا ہے۔ آج جو نکاح ہوا ہے، میرا اہل خانہ، میرا خاندان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ لیکن میں بس دیکھیے خانقاہ رحیمی میں ہم ہیں، حضرت اس وقت نہیں ہے، حبیب الامت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، جب ان کا فون آتا تھا میں بہت خوش ہوتا تھا، بس آج ان کے فرزندان نام لینے کی ضرورت کی وقتی کمی ہے، سب کے سب وہی قدر کرتے ہیں۔ آج میں یہاں آیا ہوں تو خانقاہ میں ایک نئی زندگی ملتی ہے، جب بھی آتا ہوں تو انشاءاللہ یہ محبت یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی شاخیں بھی انشاءاللہ پھیلتی رہیں گی، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، وقت کی کمی۔ میرے تمام انجمن کے ساتھی ہیں یہاں تشریف لائے، میں آپ کا اور شکاری پور سے بہت سے لوگ آئے، حضرت کو دیکھ رہا ہوں وہاں پر آج حضرت بھی موجود ہے، مطلب سمجھیے کہ ہمارے بہت سے بزرگ اساتذہ استاد بھی یہاں پر آئے ہیں، ہم سمجھیے کہ میں اپنے خاندان کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر اب نام تو لے سکتے تھے تمام دوستوں کا، چھوٹے بڑے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، میں نے بہت سے کہا کہ مت آؤ یا آپ اپنی صحت کا خیال رکھو، خامخواہ سردیش پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاء اللہ سنگر پہ رہنے والے ہمارے بہت سے ائمہ بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سے ساتھی شعراء و ادبا بھی آئے ہوئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر طلبا کا بھی جو ہمارے درمیان بیٹھے ماشاء اللہ، اور خاص کر خانقاہ رحیمی اور خصوصاً جو مسجد ہے مسجد کمیٹی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہمارا تعاون کیا ساتھ دیا، اس سادگی کو آپ نے اتنا نور بخشا کہ ہر آدمی کی تمنا ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ میری اپنی بچی کا نکاح انشاءاللہ اس طرح ہی کرنے کی کوشش طے کرنے، کوئی بہت بڑی بات نہیں، طے کرنے ہوگا۔ میں ہمارے جناب کا بھی انہوں نے سادگی کو تیار
اور ان کے خاندان گھر پہ تیار ہوئے اور ان کے پورے آئے ہوئے پورے خاندان کا میں اس لیے کہ ان کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے سادگی کو قبول کیا. ہم طے کر لیں گے. میں نے ان کے پاس کہا کہ دیکھیے میں تمہارے پاس سن لیجیے الفاظ میں یہاں کہہ رہا ہوں مسجد کے اندر, میں آپ سے کچھ نہیں, میں بس سنت کے طریقے پہ کرنا چاہتا ہوں. بس قیامت کے دن ہمیں عزت ملے گی, مجھے آپ سے عزت کی بھیک مانگتا ہوں. میں نے یہ جملہ ان سے کہا, میں عزت کی بھیک مانگتا ہوں. میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, بار بار ان کو دوسری اردو شاید جانتے کھڑا اتری تھے. میں نے اپنی شاگردہ میں عزت کی بھیک مانگتا ہوں, تو اس لیے کہ ہم اس طرح سیٹنگ کر لیں گے تو سب ہو جائے گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم سنت, میں بہت دیکھتا ہوں, میں تو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں مسجد میں نکاح ہوتا ہے, اس کے بعد باپ کا جو بٹوارا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, وہ کیسا کہ جوس آتا ہے پتہ نہیں, وہ زیرے کا جوس پیتے رہتی, کھاتے رہتی, باپ کا خون پیتے رہتی. اللہ سمجھ میں نہیں آتا وہ شاخ کہاں ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہم علماء, ہم سب علماء مل کر تیار ہو جائیں, ہم سب علماء. یہ ایسے علماء ماشاءاللہ بہت بڑا کام, یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی شخصیت. میں دیکھا ان کے پاس نیٹ ورک بہت بڑا ہے. میں معمولی مت سمجھیے, وہاں پر بھی آپ جو پورے ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں سب کو معمولی سمجھتے ہیں. ارے مکے میں بھی بیٹھ کر نیٹ پہ آپ باقاعدہ پورے آپ مسلم پرسن اللہ سے جڑے ہوئے, یہ شخصیت معمولی نہیں. پورے ہندوستان کے علماء, میں نے ان کے تو پھر اچھے علماء سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. تعلق دیوبند کے ہمارے اکابری نام نہیں لیتا, ملنے کے موقع ملے. گیٹ نمبر کے ساتھ کہاں بھی جائیے, گیٹ نمبر 37 گیٹ کے اندر لے جاتے تھے محترم. ماشاءاللہ ائمہ سے ملاقات, بڑے لوگ تھے. شکارپور والوں کی گزارش ہے بلائیے, کرناٹک والوں کو بھی میسج دیتا ہوں بلائیے ایسے لوگوں کو, آپ اپنے گاؤں میں کچھ تجربے دیجیے. وہاں پر بیٹھ کے بھی شکارپور کی فکر کرتے ہیں, ایک گاؤں کا فون کرتے ہیں, نام نہیں لڑائیں, فون کرتے ہیں کہ وہاں دیکھیے ایسا ہو رہا, سب طرح خیال رکھتے ہیں. اللہ کو ہدایت کر دیں. آپ تمام کو, خاص کر ان کا بھی, میرے بچوں کا بھی دعا ہے, میرے چھوٹے بچوں کا بھی, نوشاد صاحب کا بھی شکریہ اس لیے کہ میری بات نہیں مانی. بات ہے کہ بچے بھی ماننا, بچے بھی ماننا, بچے ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے تبلیغ میں نکاح کیا تھا, یہ کرتے تھا کرنا اللہ نسلوں میں. میں نے دامگیری کی تبلیغ جماعت میں میں نے نکاح کیا تھا. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا تھا. میرے استاد مولانا میر ربانی صاحب نے کیا کہتے ہیں کہ اپنا دفتر لکھا تھا, اسی کا صدقہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ نے نسلوں میں بتلا, اور آپ بھی سے گزارش وصیت کر رہا ہوں اپنی نسلوں میں اسی طرح ہم سب کو آپ کے خانقاہ کے تمام یہاں تک کہ پورے جتنے کام جتنے آپ کے خادم ہیں سب کا شکریہ. جزاک اللہ. محمد صاحب سے لے کے تمام کا بھی سب کا شکریہ, خاص کر مولانا آپ نے جو نکاح پڑھایا اور آئے, گویا آپ پورے کرناٹک میں آپ نے گویا میری دل جوئی کی. اللہ ملت کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے شادیاں ہوتی ہیں, کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں, شادی سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سادگی سے نکاح تو بہت ہوتے ہیں لیکن عوام میں نہیں آتے. عوام میں آنا ضروری ہے اور یہ اس کی پہل بھی ہے اور ایک مثال بھی ہے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہو رہا ہے ارتداد کا مسئلہ ہے. سادگی سے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ارتداد کی طرف ہماری قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں, بہنیں جا رہی ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی مثالیں قائم کی جائیں اور نوجوانوں میں خاص طور پر جو بالکل ینگ ہیں اور ابھی دنیاوی ماحول سے زیادہ ہم آہنگ ہیں اور دینی تعلیمات سے وہ دور ہیں, ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس طرح کی مجالس میں یا اس طرح کے ماحول میں یا بالکل سادگی سے نکاح اپنائیں تاکہ وہ بچیاں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہیں اس امید پر کہ جہیز جڑے گا تو ہم نکاح ہمارا ہوگا اور ہم رخصت ہوں گے, لیکن ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور غیر ان پر ڈورے ڈال رہے ہیں. تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب بڑے لوگ پہل کریں گے تو چھوٹے بھی آگے بڑھیں گے. یہی پیغام ہے بس. محمد عثمان حبان. السلام علیکم تمام ناظرین کو. میں آج خاص الخاص ہمارے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کو مخصوص اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے کئی شادیاں دیکھی مگر یہ بڑی سادی دیکھی اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس سادی شادی میں مجھے شرکت کا موقع بھی ملا اور اس کو دیکھ کر میں بے حد خوش ہوا اور آئندہ
جو بھی شادی کرنے والے ہیں ان سے میری استدعا ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی شادی کو اس طرح شادی کریں. شکریہ. اپنے فیملی میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ جی میں اپنے تمام چاہنے والے، جاننے والے، ملنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ شادی کو اس طرح شادی کریں انشاءاللہ. یہ تو ہم لوگ شکاری پور سے یہاں آئے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہم ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے دوسرے فرزند کے نکاح میں ہم یہاں شریک ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے اب تک اپنے 4 بچوں کی شادیاں فرمائی ہیں الحمدللہ، اور چاروں شادیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمیشہ سادگی اختیار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے آدمی کا اپنی زبان سے کہنا کہ نکاح کو سادہ بناؤ اور اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب نے کر کے دکھایا ہے. نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا ہی سنت کہلاتا ہے. ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب نے عبادت کو عبادت کے طریقے سے مسجد میں انجام دے کر تمام مالداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی شادیاں سادے طریقے سے کریں اور نکاح کو سنت کے طریقے پر اپنانے کی کوشش کریں. اسی سے ہماری زندگیوں میں فائدہ ہوتا ہے اور انسان اپنی زندگیوں میں برکتیں دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کو ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، یہ ہماری شریعت کے حساب سے جو نکاح میں سادگی کی ضرورت ہے، آج مولانا امجد صاحب نے ایک مثال قائم کیا ہے. اس طرح سے ہم کو ہر جگہ، ہر سطح پہ اس طرح ہر شادیوں میں سادگی کو اپنا کر جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی شادیاں کرنے کے ہم کو مدد ہو، اس میں سب ساتھ دیں. یہ ہماری دعا ہے. ایک ماحول ہے ایسا، یہ ماحول کے ساتھ دوسرے طبقوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا اس میں حرص کرتے ہیں اور یہ دوری کی طرف یہ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے رسول کو مان کر ان کے احکامات پہ چلتے ہیں، یہ لوگ یہ دوری کے خلاف ہیں. ابھی بھی بہت سارے ہمارے حضرات ہیں جو بغیر دوری کے بہت غریب خاندانوں میں اپنے بیاہ کیے ہوئے ہیں. تو اس سے ہم کو ایک سبق لینا چاہیے اور ہمارے مولوی طبقہ کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. دیکھیے، کوئی پیغام صرف یہ میرا پیغام نہیں ہے، تو آج حضرت حافظ صاحب کا پیغام ہے کہ سادگی کے ساتھ شادی کیا جائے. بہت بزرگوں نے ہمارے کہا ہے کہ شادی کے 3 نقطے ختم کر شادی کو شادی کر دیا جائے. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے آج، اور انشاءاللہ اب امید ہے. اسی وقت ایک صاحب ہمارے یہاں مشہور آدمی ہیں، وہ اپنے صاحبزادے کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ، اور آگے جو ہیں لوگ آگے بڑھیں گے. نہیں، نکاح تو ہوتے ہیں مجلس میں، کوئی ویسا پہلا نکاح ہے. یہ مجلس میں پہلا نکاح تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہاں مجلس میں پہلا اس نوعیت کا. جی، یہ ہر مہینے ہوتی ہے ذکر کی محفل. ایک اتوار میں ہوتی ہے اور ہر جمعہ ہوتی ہے. جمعہ کے دن نماز کے فوراً بعد شہر کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن مہینے میں شام میں اس لیے رکھا ہے کہ اس میں علماء کرام آنا چاہتے ہیں. جمعہ کے دن وہ نہیں آ سکتے، تو اتوار کے دن شام میں مہینے میں ایک دن ایک تاریخ طے ہوتی ہے، اس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں. بالکل، خانقاہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر کام جو ہے اللہ کے حکموں پر انجام دیا جائے اور اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ سے جڑ جائے انسان، اور ایک دوسرے کی جو ہے نفرتیں ان کو محبتوں میں بانٹا جائے. خانقاہ کا یہی مقصد ہوتا ہے. اور خانقاہ میں ہمارے یہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی آ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے اور قلب کو جو ہے سکون محسوس کرتا ہے انسان. یہی خانقاہ تو شروع سے ہے. یہ مدرسے کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور تقریباً پچھلے 18 سالوں سے پابندی کے ساتھ یہ ذکر جاری ہے یہاں پر. جی، میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب کو کہ اس ماحول میں جہاں لوگ شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، بے پناہ اسراف کرتے ہیں، حافظ صاحب بھی چاہتے تو بہت بڑی شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک قابل تقلید کارنامہ انجام دیا، لوگوں کو راہ دکھائی،
नई शादियों में नए लोग जो शादी कर रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, वो कैसे शादी करें, सादगी के साथ कैसे होती है, कम खर्च में कैसा होता है, वो हजरत ने दिखा दिया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता सुन रहे थे कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब अमजद हुसैन साहब अपने बेटे का निकाह बेंगलुरु में करना चाह रहे थे और उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि धूमधाम से निकाह ना हो और सीधा सादा सीधा निकाह हो, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसरहु मऊना, आसान निकाह हो। तो इस वजह से तो हाफिज़ कर्नाटकी की इस बात पर हमें बहुत खुशी हो रही है कि चाहते तो उनके मालो दौलत पर बेटे का निकाह बहुत धूमधाम से कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और जो सहाबा ने जो शादियाँ करके दिखाई हैं, उस सुन्नत पर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने अपने बेटे का निकाह खानखा में और इस रहीमिया खानखा के अंदर उन्होंने अपने बेटे का निकाह कराया। इस बात पर हमें बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह, ये एक दूसरों के लिए एक ऐसा मिसाल मौलाना अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने क़ायम किया है कि ये जो मिसाल है मरते दम तक लोग याद भी रखेंगे और आइंदा इसके ऊपर अगर अमल होगा तो लड़कियों की तरफ लड़कियों को जो बोझ समझने का जो समझते हैं, लड़कियों को जो बोझ जो समझते हैं वो आइंदा चल के ये बोझ ना होगा। सादा सीधा निकाह, सादा सीधा जो मुहिम का एक आगाज़ हुआ है, तो एक आगाज़ जो है और भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप अपने पूरे फैमिली में ये सिलसिला जारी रखें। जारी रखें इंशाअल्लाह। दूसरों के लिए क्या ये जो सिलसिला आज जो बैठे, आज जो सुने, इसके ऊपर अमल अगर करे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम जो हिदायत देता है, जो चाहता है कि ऐसे मौक़ों पर सादगी से इख्तियार किया जाए, वो सादगी मेरे भाई हाफिज़ कर्नाटकी ने कर दिखाई है। एक मिसाली इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि अगर माशरा इस तरफ चल पड़े तो हमारे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ यकीनी तौर पर आएंगे। और मुझे इस बात का हद से ज़्यादा फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान का एक अहम शख्सियत है हाफिज़ कर्नाटकी साहब, उन्होंने इक़दाम जाए और ये सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ानदान वालों को इस तरफ मुतवज्जह होना चाहिए और इस तरफ तवज्जो देकर अपने बच्चों की शादी जितनी सादगी से हो सके उतनी करें। और जिस तरीके से इस वक्त माशरा जिस डगर पर चल पड़ा है, यकीनन ये अच्छा आसार नहीं है माशरे के लिए, हमें यकीनन तब्दीली लानी चाहिए इस वक्त। शुक्रिया। सैयद रियाज, जॉइंट कमिश्नर पीआर कर्नाटक लोकायुक्ता, रिटायर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इस बड़े मजलिस में आकर मैं एक सादा सद में आकर हिस्सा लिया। इतना प्यारा महसूस हुआ, कम से कम एक 200 हाफिज़ लोग और अल्लाह वली लोग, हमारे जामिया मस्जिद के इमाम साहब इमरान साहब दामद बरकातो, हमारे शिकारीपुर के बड़े हजरत माशाल्लाह एक से तो अल्लाह के वली लोग हैं, मुफ्ती साहब आते। इन सब का मैसेज ये क्या है बोले तो वी शुड स्प्रेड पीस, वी शुड स्प्रेड पीस टू द एंटायर ग्लोब। हमें उसके ऊपर गलती इसके ऊपर गलती बोल लेना, वैसा करने के बदल हम हमारे घर को हमें साफ़ कर लेना, हम हमारे दिल को हमें साफ़ कर लेना, हमारे बिहेवियर को हम साफ़ कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ ज़रूर देता। हर एक कोई कास्ट रहो, कोई क्रीड रहो, दे आर ऑल ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस कौन? अल्लाह मखलूक, अल्लाह बनाए सब मखलूक। तो इंशाअल्लाह वी शुड ऑल बी लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। मेरा एक ही रिक्वेस्ट क्या सबसे, डोंट बी कैरिड अवे बाय सम रूमर्स, डोंट बी कैरिड बाय सम फॉल्स रूमर्स, don't be carried away by some mischievous person's messages. Alhamdulillah, we will pose ourselves as the best community in the world. Ameen.